70,000 फरिश्ते सवेरे आते हैं रसूल पाक के रोज़े में। कितने बोलिए? 70,000 बंदा इकट्ठा देखा कभी आपने? 70,000। हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हाजी सादक साहब का जनाजा था, तो जिस एरिया में जनाजा था वहां से पकौड़े भी खत्म हो गए थे, दुकानों से नान नहीं मिलते थे। अखबार वालों ने कहा 2-2.5 लाख आदमी इकट्ठा हो गया, तो शायद कोई नहीं। मदीना मुनव्वरा में मेरे रसूल के दर अतहर पर एक एक वक्त में 20-20 लाख आदमी इकट्ठा होता है, 20-20। और मेरा दावा है, चैलेंज है मेरा, कि जितने लोग भी खाना लेके आए, जितना मर्जी थोड़ा लेके आए, वो बाढ़ी जाता है, उन्हें वधना ही वधना है, बढ़ना ही बढ़ना है। मुझे एक साहब कहने लगे जी इतने रोटी बड़ी जाया होती, घट लियानी चाहिए। मैं क्या जिन्नी मर्जी घट लियाइए वाधी जाती है, करिए की? मामला ही अजीब है। यहाँ जो जो चीज आती है ना वो बहरहाल वजह उसकी मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह मक्के में दुआ की थी हजरत इब्राहीम ने कि अल्लाह मक्के के फलों में बरकत दे दे। ऐ अल्लाह, उन्होंने मक्के के लिए दुआ की थी तो मैं मदीने के लिए करता हूँ। ऐ अल्लाह, हजरत इब्राहीम ने दुआ की और तूने मक्के में बरकत दी, तो अब मेरे मदीने में मक्के से दुगनी बरकत पैदा फरमा। नबी पाक का फरमान है, ऐ अल्लाह, मदीने में मक्के से 70,000 फरिश्ते सवेरे आते हैं मेरे भाई, और हुजूर पे दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, और वो फजर के वक़्त आते हैं तो असर के वक़्त उनकी तब्दीली हो जाती है, फिर नए 70,000 आते हैं। हदीस पाक है, वो फजर तक पढ़ते हैं तो उनकी छुट्टी हो जाती है। उन्होंने एक साहब कहने लगे, कहते नहीं थे कोई दुरूद शरीफ नहीं पढ़ता। मैं क्या हूं तेरियां मेरियां नहीं आउन ते ना समझ आए लहदा गल है, वरना ते 70,000 पढ़न डे नजर ना आए तो बात। ये तो हजरत दाहिया कल्बी से पूछो ना, जिनको नजर आते थे। ये तो हजरत दाहिया कल्बी बताते हैं ना, वो कहते हैं मैंने हजरत जिब्रील को बाबे जिब्रील पे खड़े देखा। हुजूर का रोजा आता है ना पीछे, सरकार तो कहते हैं बाबे जिब्रील पे हजरत जिब्रील खड़े थे, तो यूं हाथ बांधे खड़े थे। ख्वाजा गुलाम फखरुद्दीन सियालवी फरमाते हैं, मैंने जिब्रील से कहा आगे क्यों नहीं जाता, तो कहने लगे जरूरत ही नहीं, आगे घर वाला जाएगा, मैं तो दरबान हूं। आगे जाएगा जो घर वाला होगा, घर के अंदर घर वाले जाते हैं, खुदाम दरवाजे पे रहते हैं। बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से अंदर गल्ला भी होली होली करता सा, बात भी ऊंची ऊंचा नहीं बोलते थे हजरत जिब्रील। बाबे जिब्रील के पहलू में जरा लफ्जों का हुस्न देखें ना, बुजुर्ग बात करते हैं तो रानाई देखें। बाबे जिब्रील के पहलू में, बाबे जिब्रील के सारा बुआ माल के नहीं, बाबे जिब्रील के भी यानी दरवाजे से भी नाल नुकरे लाग के, बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, हमने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है। दिन मैं दरवाजा खड़काना तो ए पलका इनके साथ, ये मैं सरकार के दरवाजे पे नाखून नहीं लगाता। बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, हमने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है। उनकी आवाज ऊंची हुई तो उम्र का सरमाया गया। ला तरफऊ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी वला तजहर लहू बिलकौली कजहरि बादुकुम लिबाद अन तहबत आमालुकुम अंतुम ला तशउरून। आवाज ऊंची हुई तो उम्र का। तो मौलाना हसन रजा कहते हैं, अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नतें हैं, मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, फरिश्ते लोग सुरमा और लगाते हैं। तो मौलाना हसन रजा कहते हैं मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, शबो रोज खाके मज़ारे मदीना, शबो रोज खाके मदारे मदीना। जिधर देखिए बागे जन्नत खुला है, जिधर देखिए बागे। मौलाना अबू नसर साहब कहते हैं, मैं मदीना तैयबा गया तो रियाजुल जन्ना में रश पड़ा था, बूढ़ा आदमी था, मैं बूढ़ा आदमी था, रश पड़ा था। एक दो दफा कोशिश की, धक्के वगे लगे, ज़ईफ आदमी था। तो मेरे दिल में ख्याल है, या अल्लाह इतनी सी जन्नत है तो बाकी मदीना क्या है। कहते हैं जब मैं हाजिरी देने जाता था तो एक बूढ़ी सी अम्मा मजदूर सी वो रूड़ी के ढेर पे बैठी होती थी, बाहर पीछे। कभी कभी वो नजर आती, वो सफाई कर रही होती सरकार के शहर की।
وہاں روڑی بھی نور کی چیزوں کی ہوتی ہے. کہتے ہیں وہ وہاں سے پتے اکٹھے کر رہی ہوتی, وہ بیٹھی ہوتی مجذوب سی بی بی. تو میں نے کہا یا اللہ یہ تھوڑی سی جگہ اتنے لوگ آتے ہیں, بس اتنی جنت ہے؟ تو کہتے میں حاضری دے کے نا بڑے مشکل سے سوچتا جا رہا ہوں, تو میں اکثر دیکھتا تھا وہ وہاں بیٹھی ہوتی تھی سادی بی بی, کوئی پھل کھا رہی, کوئی چیز دے گیا تو کھا رہی. کہتے میں اس کے قریب سے گزرنے لگی یا شیخ. کہتے میں نے رخ پھیرا اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگی المدینہ تو کلہم جنہ, مدینہ سارا ہی جنت ہے. مدینہ یہ صرف ریاض الجنہ ہی جنت نہیں, مدینہ سارا ہی جنت ہے. تو مولانا اثر رضا صاحب کہتے ہیں جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے, جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے. اسی لیے تو نظر میں ہے میری نقش و نگار مدینہ. کہنے لگے جبھی تو میری آنکھوں میں پھرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر فرمانے لگے کہ صرف مجھے نہیں صدقہ ملتا, کہتے ہیں دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا. دو عالم میں بٹتا ہے, کوئی بندہ یہ نہ کہ مدینے آ کے تو میں کھاتا ہوں حضور کے نام پہ, تو گھر پہ اپنا کھاتا ہوں. دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا, ہمیں ایک نہیں ریزہ خارے مدینہ. شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے حسن افتخار مدینہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر نور. رب فرماتے لا اقسم بہذا البلد, اے قسم ہو محبوب مجھے اس شہر کی. یا اللہ کس وجہ سے؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد, محبوب تو جو اس شہر میں موجود ہے, محبوب تو جو اس شہر میں. دو باتیں کبھی زندگی میں نہیں بھولنی چاہیے, ایک احساس, دوسری قدر. ایک احساس, اس زمانے میں سب سے کم جو چیز پائی جاتی ہے نا وہ احساس, اور لوگ احساس نہیں کرتے اور قدر نہیں کرتے. نہ احساس کرتے ہیں نہ قدر کرتے ہیں, اپنی مرضی سے اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں, اپنی مرضی کی. بعد میں داستانیں سناتے ہیں. بعد میں مجھے ایک بزرگ کی بات بڑی یاد ہے. میں نے کہا حضور آپ کیا محسوس کرتے ہیں ہمارا اور غیروں کا؟ فرمانے لگے فرق اتنا ہے, وہ زندے کو مانتے ہیں, ہم مرے ہوئے کو مانتے ہیں. وہ بیٹھے سے فیض لیتے ہیں, ہم قبر والے سے فیض لیتے ہیں. اتنا فرق ہے زندے اور ہم. ذرا بعد میں قائل ہیں تعریفیں کرنے کے, سامنے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے نا, اس کا ذرا عملی نمونہ بھی. احساس, اور مکہ جانے والے اور مدینہ جانے والے کے دل میں پہلے تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں جا کہاں رہا ہوں, میں آیا کہاں, اور پھر اسے قدر ہونی چاہیے اس جگہ کی. یقین کریں ہاں یہ ایسا ہو رہا ہے, بیسوں اور درجنوں لوگ ہیں ان کو احساس ہی نہیں کہ میں کہاں آیا ہوں, ان کو قدر ہی نہیں کہ میں پہنچ کہاں گیا ہوں. قدر یہاں ہوتی ہے, آپ نے اپنے دل کو سمجھانا ہے تو قدر ہوگی, سمجھانا ہے تو قدر ہوگی. ہمیں ماں باپ کے بڑے لوگ سب کو پتہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے, عزت کرنی چاہیے, تابعداری کے لوگ کرتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ابا جی سامنے بیٹھے ہیں, کتنی بندہ کرے گا, ہر وقت سامنے رہتے ہیں. قدر تو ہوتی ہے نا, کبھی کوئی آیا تو آؤ بھگت کر لیں. ہمارا ایک دوست ہے یہاں وزیر آباد کے قریب کا, تو وہ اللہ پاک نے موقع دے دیا, مدینہ شریف چلے گئے پکے, بس چلایا کریں گے, زیارتیں کرائیں گے. خوش ہوئے ہیں نا آپ لوگ؟ بات سے خوش ہوئے ہیں نا؟ میں نہیں ہوا, میں کہہ دوں چنگا نہیں کیتا, میں نہیں ہوا. کہنے لگا جی میں کہہ تو کدھرے ہو رہی ٹھیک سے پائی. اس نے کہا وجہ؟ میں نے کہا وجہ تمہیں پتہ چل جائے گی. کہنے لگے کوئی نصیحت کر دیں. میں نے کہا نصیحت یہ ہے کہ اس طرح کرے نا جس دن تو پہلے دن آیا تھا تو اس طرح کا تھا, اس طرح کرے نا, تمہیں پتہ ہی نہیں. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے مدینے جاؤ, زندگی میں 1000 بار جاؤ, لیکن پکا ڈیرا وہ لگائے جس کا دل ہر وقت تازہ رہتا ہے, جس کی طبیعت کو نہیں سمجھ آ رہی آپ حضرات. مجھے کہنے لگے جی آپ نے بات بالکل صحیح کی ہے. میں جاتا ہوں ڈرائیوروں کے ساتھ, جب سیکھنے گیا ہوں نا تو کہتے ہیں وہ سامنے مسجد قباء ہے, زیارتیں کرانے لے جاتے, کہتے ہیں مسجد قباء جاؤ نفل پڑھو. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کرے اور میری مسجد قباء میں 2 رکعتیں پڑھے, اللہ پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. ترمذی میں ڈرائیور بس سے اتارتا ہے, کہتا ہے وہ مسجد جاؤ نفل پڑھو, تو بھی پڑھ لے بھائی. کہتا میں بڑے پڑھے نہیں. جی یہ بے قدری ہو جاتی ہے, احساس نہیں رہتا. جب آپ پکے آ جاتے ہیں, جب آپ کا مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو پیار بھی تو ہے نا مدینہ طیبہ سے, آپ لوگوں کو زیادہ پیار ہے. میں نے کہا نہیں, یہ ادھر رہتے ہیں, ان کا انداز آپ کسی ایسے شخص سے پوچھ لیں جو سعودی عرب میں یہاں کا گیا ہوا رہتا ہے, اس کا انداز بدل جاتا ہے.
وہ حرم شریف جب وہاں جاتے ہیں، مکہ مدینہ آ بھی جائیں تو موٹی سی ان کی حاضری ہوتی ہے، موٹی سی، بعد میں کمرے میں لیٹے رہتے ہیں۔ قدر احساس یہاں سے جانے والے کو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ درد سے جاتا ہے، وہ سوز سے جاتا ہے۔ وہاں جو لوگ قیام فرما ہیں انہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے 53 سال گزارے مکہ مکرمہ میں۔ اللہ کریم آپ کو حضور کی جالیوں کی حاضری نصیب فرمائے۔ آپ رسول پاک کی جالیوں کے اوپر کھڑے ہوں گے نا تو ایک وظیفہ حضور کی جالیوں پہ لکھا ہے، عربی رسول خاتون، وہ جالی اس طرح کی بنائی ہے کہ وہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، یہ کلمہ لکھا ہے حضور کی جالیوں پہ۔ ساری جالی پہ سامنے بالکل مواجہ کے ساتھ یہی لکھا ہے، لا الہ الا اللہ۔ وہ الگ بات ہے ہم اس طرح کلمہ پڑھتے تو بدعت کا فتویٰ آ جاتا، الگ بات ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ، لیکن وہاں لکھا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، یہ کلمہ لکھا ہے جالیوں کے اوپر۔ مکہ مکرمہ کے اندر 53 سالہ زندگی کے اندر حضور نے وقت گزارا۔ ہر آدمی صادق کہتا تھا، امین کہتا تھا، میرے محبوب کی تعریف کرتا تھا۔ ذات رسالت ماں پر ذاتی طور پر کبھی کوئی شخص کوئی اعتراض نہیں کر سکا، ذاتی نجی زندگی پر کسی نے کبھی کوئی معاذ اللہ اعتراض کوئی تھا ہی نہیں، تو اعتراض کرتا کیسے؟ لیکن میرے بھائی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی صادق بھی کہا، امین بھی کہا، لیکن غلام بننے کو تیار نہیں ہوئے۔ غلامی مشکل کام ہے، تابعداری، غلام بننے کو تیار نہیں کہا جناب کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، صادق بھی ہے امین بھی ہے سب کچھ ہے، لیکن غلامی کو تیار۔ مدینے والوں کا کمال یہ ہے کہ یہ غلامی کے لیے تیار ہو گیا، غلامی کے پر پکی غلامی۔ حضور نے فرما دیا تھا خلیفہ قریش سے ہوگا۔ ایک دفعہ بھی مدینے کے کسی شخص نے ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہا کہ ہمارا بھی تو نمبر لگنا چاہیے نا، یہاں لوگ سیاستیں نہیں لوگ روز چمکتی کہ ہمارے شہر کا بھی حق ہے، ہمیں بھی نمائندگی ملے ہمیں بھی نمائندگی ملے، لوگ روز باتیں کرتے ہیں ہوتی ہیں۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کہاں سے آئے تھے؟ مکہ سے، دوسرے حضرت عمر فاروق، مکہ سے حضرت عثمان غنی، مکہ سے حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، امام حسن، جتنے لوگ بھی بعد میں آئے سارے مدینے والوں کا ایک ہی اعلان تھا، ہمارا کام غلامی کرنا ہم غلامی کریں گے، ہمارا کام تابعداری کرنا ہم تابعداری کریں گے۔ آمینہ کے لال محبوب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لینے پہنچے۔ جب مدینے کے لوگ مکہ مکرمہ حضور کو لینے گئے تو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مکے والوں مجھے لے جانا کوئی آسان تو نہیں، یہ جتنے لوگ ہیں یہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، یہ آئیں گے تمہیں تکلیف دیں گے، تمہارے بچے قربان ہو سکتے ہیں، تمہاری بیویاں بیوہ ہو سکتی ہیں، احتیاط لے جاؤ گے کر لو گے دلیری۔ اہل مدینہ میں سے ایک صحابی کہنے لگے حضور بے ادبی نہ سمجھے تو ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے، زیادہ نہیں حضور چھوٹی سی بات۔ میرے حبیب نے فرمایا کر لو، تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ایک وعدہ کریں، آپ مدینہ چھوڑ کے تو نہیں آئیں گے؟ حضور ایک گزارش کرنی ہے، بے ادبی نہ سمجھے تو آپ چھوڑ کے تو نہیں آئیں گے؟ محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی تمہارے ساتھ وعدہ رہا، جب تک ظاہری طور پہ جیوں گا تمہارے ساتھ جیوں گا، اور جب دنیا سے جاؤں گا تو میری قبر بھی مدینے میں ہی بنے گی، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ وہ صحابی جوش جذبات میں اٹھے، جوش جذبات میں، اور امام یوسف صالح کہتے ہیں جب اٹھے تو ان کی پگڑی جو سر پہ انہوں نے باندھ رکھا تھا رومال وہ زمین پہ گر گیا، اور اپنے ہاتھ کو حرکت دیتے کہتے حضور اٹھیے پھر چلیے، اٹھیے پھر چلیے، اٹھیے پھر